नाज़रीन, मिस्र से अब तक की बड़ी खबर शेयर कर रहे हैं। मिस्र ने एयर डिफेंस सिनाई के अंदर डिप्लॉय कर दिया है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और यहां सिनाई में जो एग्रीमेंट था उसके मुताबिक यहां पर फोर्सेस और इक्विपमेंट्स डिप्लॉय नहीं हो सकते थे। तो इजराइल ने तो तमाम मुआहदे तोड़ दिए थे, लेकिन मिस्र जो है वो अपनी तरफ से इसकी पासदारी कर रहा था। अब मिस्र ने वहां पर डिप्लॉयमेंट जो है वो शुरू कर दी है। ये एक बड़ा सिग्नल है और ओवरऑल जो है वो अगर हम देखें तो एक जंग पनप रही है। जंग जब वो एक पीछे जरूर पनप रही है। ऐसा नहीं है कि अरब वर्ल्ड ने जब फैसला कर लिया है कि हमने जंग ही करनी है। खलीजी रियासतों ने तो कोई फैसला अभी तक नहीं किया है इजराइल के साथ जंग का, लेकिन तब्दीली आई है कि उन्होंने अल्टरनेटिव पाथ के ऊपर जरूर देखना शुरू कर दिया है। उन्होंने यह देखना शुरू कर दिया है कि हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो इस डायरेक्शन में जरूर उन्होंने देखना शुरू कर दिया है। लेकिन जहां तक ताल्लुक है मिस्र का, तो मिस्र ये समझ रहा है कि उसके लिए जंग नागुज़ीर है, खासकर कतर के ऊपर जो हमला हुआ उसके बाद। और जैसा कि मिस्र के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका इससे पहले बयान आया कि हम भी टारगेट है, हम इजराइल का टारगेट हैं। ये मिस्र के प्राइम मिनिस्टर इस बात को कंफर्म कर रहे हैं और उसके बाद ये खबर आ रही है कि उन्होंने एयर डिफेंस डिप्लॉय कर दिया है। तो अनप्रेसिडेंटेड लेवल के इस वक्त विजिट्स भी हो रहे हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। और अमेरिका के जो बाकी इत्तेहादी हैं रीजन में, तो जो अमेरिकन इत्तेहादी हैं उनका कॉन्फिडेंस शेयर कर गया है, लेकिन जो बाकी इत्तेहादी हैं वो भी सोच रहे हैं। और इसमें एक बड़ा शिफ्ट जो साउथ कोरिया के अंदर देखा जा रहा है। साउथ कोरिया एक बहुत बड़ा इत्तेहादी है, लेकिन अब उसका जो टिल्ट है वो चाइना की तरफ हो रहा है। और पहली बार तारीख में साउथ कोरिया ने क्रिटिसाइज किया है अमेरिका को, और साउथ कोरिया ने यह कहा है कि ये वो अमेरिका नहीं है, ये वो हमारा इत्तेहादी अमेरिका नहीं है जिसको साथ लेकर हम चल रहे थे, जिसके साथ हम अलायंस बनाकर बैठे हुए थे। ये वाला वो इत्तेहादी अमेरिका नहीं है। ये साउथ कोरिया की जानिब से बयान आया है। तो ये एक बड़ा सिग्नल है कि वहां पर भी ट्रस्ट है वो शेक कर रहा है। और कतर जैसे इत्तेहादी पर अगर अमेरिका हमला करवा सकता है तो फिर बाकी तो किसी की क्या हैसियत है। और इवन वो यूक्रेन में जो ज़ेलेंस्की ने जो एग्रीमेंट्स किए हैं, अपने कीमती तरीन मिनरल्स जो अमेरिका के हवाले कर दिए, और उस सारे एग्रीमेंट में सिक्योरिटी गारंटीज का नाम भी नहीं लिखा हुआ, और उसमें सिर्फ ये है कि चूंकि अमेरिकन यहां पर होंगे तो ये सिक्योरिटी गारंटी है। अब वो भी सोच रहे हैं कि कतर जैसा मुल्क जिसने पता नहीं क्या कुछ करके रखा था, उसके लिए अमेरिकन सिक्योरिटी गारंटीज कोई माने नहीं रखती, तो हमारे लिए फिर क्या जो वो माने रखेंगी। और ऑलरेडी यूक्रेन के साथ जो कमिट किया गया था वो तो पूरा नहीं किया जा रहा उनके साथ जो है वो। तो सबसे पहले मिस्र से जो बड़ी खबर सामने आ रही है, मिस्र में एयर डिफेंस जो डिप्लॉय हुआ है, लेकिन किसका? इजिप्ट डिप्लॉयज चाइनीज HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम वेरियस एरियाज ऑफ सिनाई के कई हिस्सों में। और HQ-9 ये आप समझ लें कि जो S-400 है या अमेरिका का पैट्रियट है, ये उसके बराबर का है। और अभी ये बताएगा कि ये उससे बेहतर भी हो सकता है, लेकिन उनका पैट्रियट है इधर जो है वो S-400 है और चाइना का HQ-9 है। ये जनाब मिस्र ने डिप्लॉय कर दिया है सिनाई के अंदर। इजिप्ट डिप्लॉयज चाइनीज मेड HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम इन सिनाई। एंड एक और हेडलाइन देखिए कि इजिप्ट बूस्ट कर रहा है सिनाई में अपने एयर डिफेंस को विद चाइनीज सिस्टम्स अमिड रीजनल टेंशंस। अब इसके अंदर दो खबरें हैं, और वो दो खबरें क्या है? पहला यह कि मिस्र ने डिप्लॉय किया है एयर डिफेंस, दूसरी खबर यह है कि चाइना का डिप्लॉय किया है। तो दो डिफरेंट खबरें हैं। और इस खबर के साथ एक सवाल उठता है कि मिस्र ने एयर डिफेंस मांगा और पता नहीं क्या कुछ मजीद उनको मिल रहा है, तो चाइना ने दे दिया। अगर खलीजी रियासतें चाइना से मांगेंगी तो क्या वो नहीं खलीजी रियासतों को चाइना नहीं देगा? अगर खलीजी रियासतें फाइटर जेट्स मांगती हैं, अगर एयर डिफेंस मांगती है, अगर बाकी इक्विपमेंट मांगती हैं, तो अगर मिस्र को मिल सकता है तो क्या खलीजी रियासतों को नहीं मिल सकता है? क्या जॉर्डन को नहीं मिल सकता है? क्या सीरिया को नहीं मिल सकता है? तो ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो गई। यानी मिस्र को देखकर चाइना ये कैटेगोरिकल सिग्नल भेज रहा है कि हमारा वो मामला नहीं है कि हम जो है वो देंगे नहीं। देखना मिसाल है, ईरान कब से रशिया से जंगी हथियार मांग रहा है, नहीं मिले, और S-400 कब से वो डिमांड करते रहे, और अब तो स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है, अभी तक नहीं मिले। तो रशिया का डिफरेंट मामला है, सपोर्टर है, इत्तेहादी है, लेकिन चाइना तो ऐसे रैपिड डिलीवरी जब वो कर रहा है। तो अब ये मिडिल ईस्ट के मालिकों और गवर्नमेंट्स को फैसला करना है। जब वेस्टर्न वेपन्स फेल हो गए हैं, वेस्टर्न वेपन्स उनके लिए बिल्कुल खिलौने साबित हुए, उनके वो हाथ में ही नहीं है। और आप अगर याद कर लें तो जब ट्रंप आया था और ये अनाउंस किया गया था कि डाटा सेंटर्स यहां पर बनेंगे, यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मरकज है वो ये खलीजी रियासतें बनेंगी, तो उस वक्त हमने आपको क्या बात की थी? बैठे यहां पर अमेरिकन होंगे तो पोर्ट्रे यही होगा कि भाई ये खलीजी रियासतें जो है वो मरकज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन गई हैं। ऐसा नहीं होगा। वो सिस्टम्स लगे यहां पर होंगे, किसके कंट्रोल में होंगे? अमेरिकन के, क्योंकि होम ग्रोन टेक्नोलॉजी इनके पास नहीं है, इनके अपने लोग तो उसमें है ही नहीं। तो इसलिए अब उनको पूरे रीथिंक जब करना पड़ेगा, अपनी सारी अप्रोच बदलनी पड़ेगी। चाहे आप टेक्नोलॉजी ले आए दुनिया की बेहतरीन, चाहे आप बेहतरीन वेपन्स ले आए, अगर आपके अपने लोग नहीं है, जैसे टर्की है, जैसे ईरान है, जैसे
پاکستان ہے اور کسی حد تک مصر ہے ملٹری کے حوالے سے, اور ٹرکی اور ایران, اور یہ تو ٹیکنالوجی میں بھی آگے جا رہے ہیں, اسپیس ریس میں. تو جب تک آپ کے اپنے لوگ نہیں ہیں آپ کچھ بھی نہیں کرتے. تو ویسٹرن ویپنز تو ویسے بھی ان کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے, وہ تو ویسے ہی امریکنز کے ہاتھ میں, اور ان کا سارا ڈیٹا جب اسرائیل کے پاس ہے کہ انہوں نے کہاں پر اپنے ایسٹ جب ڈپلائی کیے ہوئے ہیں. تو یہ ویپن اسرائیل کے خلاف ان کا دفاع کر نہیں سکتے. ایران نے عربوں کے اوپر حملہ کرنا کوئی نہیں ہے, پھر کیا کرنا ہے. تو یہ ایک آج بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اور اس کے ساتھ دوسری بات یہ دیکھیے کہ جو گیس ڈیل نتنیاہو نے کینسل کی تھی, اس میں اس نے شرط رکھی تھی کہ سینائی سے مصر اپنی فوجیں نکالے, کیونکہ اس سے پہلے خبر یہ ہے کہ سینائی میں مصر جو ہے وہ ٹنلز کھود رہا ہے, وہاں پر فوجیں ڈپلائی کر رہا ہے, ٹریننگز کر رہا ہے. تو اس کے اوپر جب وہ گیس ڈیل کینسل کی تو اس کا جواب مصر نے ایسے دیا کہ اس نے مزید ڈپلائمنٹ جب وہاں پر شروع کر دی ہے. قطر کے حملے کے بعد مصر کو یہ یقین ہو چکا ہے کہ ان کی جنگ ہونے جا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ اسرائیل فلسطینیوں کو ڈسپلیس کرنے جا رہا ہے. ابھی آپ دیکھیں کہیں دور دور تک مذاکرات کی تو کوئی بات ہی نہیں چل رہی, دور دور تک. اور کیسے اسرائیل نے سسٹمیٹکلی مذاکرات کو ڈسٹرائے کیا ہے. حماس نے پروپوزل کو ایگری کیا, اور جو اسرائیل اور امریکہ کا پروپوزل تھا, اور اسرائیل نے آگے سے رسپونڈ تک نہیں کیا جب حماس ایگری کر گئی, کیونکہ اب ان کے پاس جواب دینے کے لیے تھا کچھ نہیں. اور جواب انہوں نے کیا دیا؟ قطر پر اٹیک کر دیا. تو وہ مذاکرات ویسے ہی دفن ہو گئے. تو اس حملے کے بعد ان کو مصر کو بہت زیادہ یہ یقین ہوا ہے, اور یہ آلریڈی ایک مس کیلکولیٹڈ پالیسی کے تحت چل رہے تھے, لیکن اب ان کو یہ یقین ہوا ہے کہ یہاں پر جنگ ہونے جا رہی ہے. اکانومسٹ نے کیا لکھا ہے؟ اکانومسٹ یہ کہہ رہا ہے کہ حماس کو ہرانے کے لیے کئی سال چاہیے. اسرائیلی آرمی چیف انفارمڈ دا گورنمنٹ ریپیٹڈلی دیٹ a decisive strike against Hamas may take years if it is possible at all. دا اکانومسٹ, کئی سال لگیں گے حماس کو ڈیفیٹ کرنے میں. تو یہ جو اگریشن اس وقت اسرائیل نے شروع کیا ہے, اس طرح کے کئی ایک کمپریہنسو اگریشن جس میں بڑی تعداد میں فوج داخل کی گئی, اس سے پہلے بھی اسرائیل کئی بار کر چکا ہے. یہ تو دنیا ہے نا جو بار بار اسرائیل کو موقع دے رہی ہے, اور بار بار اس کو ٹائم دے رہی ہے کہ ٹھیک ہے جیسے تیسے کر کے فلسطینیوں کو جو بھی کرنا کرو, جو بھی ٹولز استعمال کرنے ہیں, جتنے بھی لاس توڑنے ہیں, جو کچھ کرنا کرو. یہ تو دنیا بار بار الاؤ کر رہی ہے اسرائیل کو. تو اگر اس بار بھی حماس ڈیفیٹ نہ ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ اور گیلنٹ, فارمر اسرائیلی ڈیفینس منسٹر گیلنٹ کیا کہہ رہا ہے؟ I have not heard yet the occupation of Gaza will achieve the war's objective. ابھی تک تو مجھے کچھ ایسا نظر نہیں آ رہا کہ غزہ سٹی پر اب یہ حملہ جو ہے وہ ہمارے وار آبجیکٹیوز کو کیسے پورا کر لے گا. یہ گیلنٹ کہہ رہا ہے, جو خود ایک وار کرمنل ہے اور اس کے بھی وارنٹس جب نکلے ہوئے ہیں. اچھا جی, ہیرٹز نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ جو ملیشیا ہے, جو یہ ڈفرنٹ داعش جیسی جو تنظیمیں ہیں, اس طرح کی ملیشیا جو ہے وہ غزہ میں اسرائیلی فوج کے ساتھ مل کر وہاں پر اگریشن کر رہی ہے. یعنی آپ اندازہ کریں وہ جو گینگسٹرز ہیں وہ بھی اسرائیل وہاں پر لا چکا ہے, اس طرح کی تنظیموں کے لوگ بھی لا چکا ہے, پتہ نہیں, اور پرائیویٹ کانٹریکٹرز بھی لا چکا ہے. یہ ہے اسرائیل, یہ غزہ میں وہ جنگ لڑ رہا ہے, یہ غزہ میں جنگ لڑی جا رہی ہے, اور ابھی تک فلسطینی وہاں پر ہیں اور مقابلہ کر رہے ہیں, حماس موجود ہے. تو یہ تو بزدلی ہے دنیا کی اور ریجن کی. اس سے بڑی بزدلی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ 23 مہینے ایک ظالم ترین طاقت کو کھلا موقع دے رہے ہیں کہ وہ جیسے چاہے مرضی جو مرضی کرے, جو مرضی ٹولز استعمال کرے. ایسے جنگیں ہوتی ہیں. تو اس کی جو بھی ذمہ دار ہے وہ تو یہ سارے ہیں. ایک مظلوم اور محکوم ایک قوم کے اوپر آپ ایک بھیڑیے نما ایک اینٹی کو الاؤ کرتے چلے جا رہے ہیں. تو اب ملیشیا بھی وہاں پر ہے. لیکن ہیرٹز نے ایک دلچسپ خبر بھی ساتھ دی ہے کہ اسرائیلی انٹیلیجنس کو لگتا ہے کہ ملیشیا ان کے خلاف ریوولٹ بھی کر سکتی ہے, کیونکہ وہ تو وہ ہے نا, ان کا تو کس چیز سے مطلب ان کی کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے, وہ کس لیے لڑ رہے ہیں, ان کو پیسہ دیا ہوگا. سو کچھ بھی وہاں پر ہو سکتا ہے. وہ پوری طرح سے ان کے اوپر کنٹرول بھی نہیں ہے کہ ان کی اسسمنٹ ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ وہ کیا کر رہے ہوں گے فلسطینیوں کے ساتھ, وہ کیا کر رہے ہوں گے وہاں پر. اور آپ دیکھیے کہ اس وقت دورے کس لیول کے ہو رہے ہیں. اس سے پہلے امیر قطر جارڈن گئے, پاکستان کے پرائم منسٹر سعودی عربیہ میں پہنچے. بڑا غیر معمولی دورہ ہے, اور جس طرح کا پروٹوکول پاکستان کو دیا جا رہا ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سعودی عربیہ پاکستان سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے. اور جو یو ای کے پریزیڈنٹ ہیں وہ آذربائیجان پہنچے ہوئے ہیں, اور جو اسپین کے کنگ ہیں وہ مصر پہنچے ہوئے ہیں. اور یو ای کے جو صدر ہیں, آذربائیجان کا دورہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ آذربائیجان جو ہے وہ اسرائیل کو تیل دے رہا ہے, ایسی رپورٹس ہیں. آذربائیجان بہت قریب ہے اسرائیل کے, اور اسرائیلی فوج بھی بتایا جاتا ہے کہ آذربائیجان کے اندر موجود ہے. سو آذربائیجان تیل دے رہا ہے, ایسی رپورٹس ہیں. اور یو ای کے جو صدر ہیں وہ آذربائیجان کے اندر موجود ہیں. یو ای پریزیڈنٹ ارائیوز ان آذربائیجان آن آفیشیل وزٹ, اور پریزیڈنٹ سی سی اینڈ ہز وائف ریسیو کیا ہے کنگ اینڈ کوئین کو جو اسپین کی ہیں ان دیئر فرسٹ وزٹ ٹو ایجپٹ. پہلا دورہ وہ کر رہے ہیں. اسپین جو ہے وہ اس وقت سب سے بڑا سپورٹر ہے فلسطین کا, اور اسپین کی ایک تاریخ ہے. آپ جانتے ہیں کہ اسپین کی ایک تاریخ ہے, وہاں پر جو ساری جو سلطنت تھی تو وہ مصر بھی تو آپ کو سارا یاد ہے.
تو اب مصر کی جو سپورٹ ہے نا فلسطینیوں کے لیے، یہ اسرائیل کو بہت زیادہ چبھتی ہے کیونکہ اسپین کا ایک ہسٹوریکل کانٹیکسٹ بھی ہے۔ اچھا جی، آج 1 سال مکمل ہو گیا ہے جو پیجرز اٹیک اسرائیل نے کیے تھے، موسٹ بروٹل یہ اٹیک تھا، اور یہ کوئی سیولائز لوگ دنیا میں نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ جیسے اب رینڈم لوگوں کو نہیں مارتے، یعنی وہ پیجر کس کے ہاتھ میں ہے، وہ ڈاکٹرز کے ہاتھ میں تھا، وہ نرسز کے ہاتھ میں تھا، وہ بچوں کے ہاتھ میں تھا، وہ سویلینز کے ہاتھ میں تھا، یعنی جیسے اب رینڈم لوگوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں تو پیجرز اٹیک ویسے ہی تھا، کیونکہ اب ٹارگیٹڈ اٹیک تو کر ہی نہیں رہے، وہ پیجرز اٹیک تو سویلین استعمال کر رہے تھے، تو رینڈم جیسے لوگوں کو مار دینا، تو وہ اتنا بروٹل اٹیک تھا، تو اس کو 1 سال جب ہو گیا ہے۔ لیکن اب سوال ایک اور اٹھ گیا ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت تو یہ سارے کہتے ہیں نا، اچھا ایران میں حملہ کر رہا ہے، ایران کی کیا سیکورٹی ہے، ایران کی تو کوئی طاقت ہی نہیں ہے، تو اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ اگر قطر میں یہ اٹیک ہو سکتا ہے تو پیجرز اٹیک جیسا کوئی بھی اٹیک اس سے ملتا جلتا کوئی دوسری ڈیوائس والا اٹیک وہ عرب ملکوں میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہاں پر بھی تو ہو سکتا ہے، ٹرکی میں بھی تو ہو سکتا ہے۔ اور ابھی آپ کو یاد ہے جو مارکو روبیو کے ساتھ نتنیاہو نے پریس کانفرنس کی ہے، اس میں اس نے کیا بات کی ہے، وہ ساری پریس کانفرنس سننے والی ہے، اور اس میں ایک بات امپورٹنٹ ہے ان کے عزائم کو جاننے کے لیے۔ اس نے کہا صحافیوں سے کہ تمہارے ہاتھ میں جس کے ہاتھ میں سیل فون ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسرائیلی پیس لے کر پھر رہا ہے۔ تو اتنی بڑی دھمکی جب نتنیاہو دے رہا ہے، سامنے وہ ان کے اپنے رپورٹر اور میڈیا بیٹھا ہوا ہے ویسٹ کا، تو کہہ رہا ہے جس کے ہاتھ میں یہ فون ہے وہ اسرائیلی پیس لے کر پھر رہا ہے۔ تو اب یہ پیجرز اٹیک اس کا مطلب کسی کے خلاف بھی استعمال ہو سکتے ہیں، اور انہوں نے ایسے ڈیوائسز ہو سکتا ہے وہ پلان کر دی ہوں آلریڈی کہ وقت آنے پر جب استعمال کی جائیں۔ تو یہ اب سوالات ہے وہ بہت سارے ہیں، اور سیکورٹی چیلنج ہو گئی ہے مڈل ایسٹ کے مالک کی۔ قطر پر حملے کے بعد سیکورٹی چیلنج ہو گئی ہے، ویپنز فارغ ہو گئے ہیں، ایئر ڈیفنس کسی کام کا نہیں ہے، فائٹر جیٹس آپ کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے، آپ تو یرغمال بنے بیٹھے ہیں۔ ایران اور ترکی یرغمال نہیں ہے، اور قطر مصر بھی یرغمال نہیں ہے، اس لیے مصر نے وہ کڑی دکھائی ہے کہ وہ چائنا کے ساتھ سب سے پہلے آگے بڑھ کر جو وہ ویپنز بھی لے رہا ہے اور ان کے ساتھ تعلقات بھی بڑھا رہا ہے۔ یہ تو ابھی تک نہیں کر سکے۔ چائنا میں اتنا بڑا سمٹ ہوا، ان کا ایک نمائندہ وہاں پر موجود نہیں تھا، تو یرغمال تو یہ بنے ہوئے ہیں، اور ان کے یرغمال ہونے کی وجہ سے ابھی تک اسرائیل کے خلاف کوئی ایفیکٹو کوئی ایکشن نہیں لیا جا سکا، کیونکہ جب ایکشن کی بات ہوتی ہے درمیان میں یہ رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اردگان کا بڑا دلچسپ بیان سامنے آیا ہے۔ اردگان نے کہا ہے کہ ایز اے نیشن ہم نے جو بینر اٹھا کے رکھا، ہم نے 400 سال ہمارے پاس یہ آنر ہے کہ ہم نے یروشلم کو جب سرو کیا، اور ہم نے وہاں پر اس کو امن کا گہوارہ بنایا، اور نتنیاہو may not know this but perhaps he will۔ اور اردگان no one can prevent us from standing by our oppressed people in Gaza۔ چونکہ آخری جو دیکھیں آخر میں یروشلم کس کے پاس تھا؟ ترکی کے پاس تھا، یعنی عثمانیہ سلطنت کے پاس تھا، تو ان کی زیادہ ذمہ داری جب وہاں پر بنتی ہے، اور یہ لائن انہوں نے بڑی امپورٹنٹ کی، ہم یہ پلیج کرتے ہیں کہ مسلمز ول ناٹ سرنڈر دیئر رائٹس اوور دا آکوپائڈ ایسٹ یروشلم، ہم اپنا یروشلم کے پر جو رائٹ ہے اس کو سرنڈر نہیں کریں گے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ مارکو روبیو جو یہاں پر ہو کر گیا ہے اور ایمبیسڈر آف اسرائیل، اس نے کہا یہ اٹرنل کیپٹل ہے اسرائیل کا، ابدی کیپٹل ہے اسرائیل کا۔ تو یہ اردگان سے بیان آ رہا ہے کہ ہم کبھی اس حق دعوے کو سرنڈر نہیں کریں گے۔ اور ابھی دیکھیے فجی ایک جزیرہ ہے، چھوٹا سا جزیرہ ہے، وہ کہیں ساؤتھ پیسیفک کے اندر، آسٹریلیا سے بھی آگے ساؤتھ پیسیفک میں ایک جناب جزیرہ ہے، اس کا صدر پہنچا ہوا ہے اسرائیل، نتنیاہو کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور فجی نے اپنی ایمبیسی یروشلم میں کھول لیا، اور نتنیاہو اس کے اوپر بیان جاری کر رہا ہے کہ یروشلم ہمارا 3000 سال سے کیپٹل ہے اور ہمارا ہی رہے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اصل لڑائی تو یہ ہے، اصل لڑائی تو ویسٹ بینک کی ہے، یروشلم کی ہے، ٹیمپل کی ہے، اصل لڑائی تو وہ ہے۔ ایران کے فارن منسٹر نے جو 3 یورپین پاورز ہیں ان کے ساتھ فون کال کیا ہے، جو سینکشنز والا معاملہ جب چل رہا ہے۔ ویسٹ کے ہالی ووڈ کے جو ٹاپ سیلیبریٹیز ہیں 40 وہ سامنے آئے ہیں، جس میں کیلین مرفی بھی شامل ہیں، جنہوں نے اوپن ہائمر میں کردار جو ہے وہ ادا کیا ہے۔ تو اس کے علاوہ 40 ادر سیلیبریٹیز ہے وہ غزہ کی سپورٹ کے اندر جب سامنے آئے۔ سموترچ کا ایک بیان جو ہے وہ قابل غور ہے۔ سموترچ کا کہتا ہے کہ غزہ جو ہے وہ ایک ریئل اسٹیٹ ٹریجر ہے، ریئل اسٹیٹ خزانہ ہے، اور ہم امریکہ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں کہ کس کو کتنا شیئر ملے گا۔ دے آر میکنگ فول ٹو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن۔ سموترچ جو ایک الٹرا زائنسٹ ہے، ریلیجیس ہے، وہ اب غزہ کو ایک ریئل اسٹیٹ پراپرٹی کہہ رہا ہے، یعنی ان کا حق دعویٰ تو اس لینڈ کے اوپر ریلیجیس ہے، اب وہ اس لینڈ کو ایک کمرشل لینڈ ڈکلیئر کر رہا ہے، ایک ریئل اسٹیٹ لینڈ ڈکلیئر کر رہا ہے، تو اس کے ساتھ ان کا حق دعویٰ خود اپنی زبان سے جھوٹا ثابت ہو گیا نا، کہ آپ اس کو ایک کمرشل لینڈ کہہ رہے ہیں، ویسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کی ہے اور ہزاروں سال سے آپ کی ہے، آپ کہہ رہے ہیں یہ کمرشل لینڈ ہے۔ تو اصل میں پتہ کیا ہے، ٹرمپ انتظامیہ اور ٹرمپ کی فیملی زیادہ انٹرسٹڈ ہے، کیونکہ ان کا اپنا کاروبار سارے معاملات، ٹرمپ بڑا خود غرض شخص ہے، تو ان کی فیملی انٹرسٹڈ ہے کہ یہ یہاں پر ان کی بزنس اور رائیویریا جو وہ بنانا چاہتا ہے ٹرمپ، اور انہوں نے انویسٹمنٹس پکڑ لی ہیں۔ اس کا جو داماد ہے جیرڈ کشنر وہ اس میں بہت انوالو ہے، اور انہوں نے انویسٹمنٹس پکڑی ہوئی ہیں اور نقشے بنائے ہوئے ہیں کہ غزہ میں کون، تو یہ ان کو بتا رہے ہیں کہ جیسا آپ کہہ رہے ہیں ویسا ہی ہوگا، یہ ایک ریئل اسٹیٹ پراپرٹی ہی ہے اور ہم آپ کے حوالے کریں گے اس پر قبضہ کر کے، تو یہ کبھی بھی امریکہ کو نہیں دیں گے۔
وقتی دے سکتے ہیں لیکن الٹیمیٹلی پھر امریکہ کو بھی یہاں سے نکال دیں گے. جیسے انہوں نے برطانیہ کی فوج کو لایا تھا اپنی آباد کاری کے لیے, برطانوی فوج نے ان کو پروٹیکٹ کیا, پھر انہوں نے برطانوی فوج کے اوپر ہی حملے شروع کر دیے اور پھر برطانوی فوج کو یہاں سے نکالا. تو یہ ہسٹری ہے جو ویسٹ میں ڈسکس نہیں ہوتی. تو یہ بیان بڑا دلچسپ ہے, یعنی ٹرمپ انتظامیہ اس کو کس انداز میں دیکھ رہی ہے, اور اگر ایک ایسا شخص اس کو اس انداز میں دیکھ رہا ہے, اس سے بڑا تو پھر کوئی ظالم ہو نہیں سکتا ہے کہ وہ یہاں پر عورتیں اور بچے مارے جا رہے ہیں اور اس کو وہ ریئل اسٹیٹ پراپرٹی کے طور پر جب دیکھ رہا ہے. تو یہ ہے نیکسٹ ورلڈ. اب دنیا ایسے چلے گی, یہ امریکہ اور اسرائیل ایسی دنیا بنا رہے ہیں. تو عرب ورلڈ کو چاہیے کہ تیزی کے ساتھ اپنی ملٹریز کو کھڑا کریں. اور یہ جو بیسیکلی اسرائیل ہے نا ناظرین, اسرائیل ایک ریمائنڈر ہے مسلم دنیا کے زوال کا. جب جب اسرائیل کو اقدام کرتا ہے اور سب کہتے ہیں یہ کتنی بڑی زیادتی ہے, ایران پر حملہ کتنی بڑی زیادتی ہے, قطر پر حملہ کتنی بڑی زیادتی ہے, فلسطین پر حملہ کتنی بڑی زیادتی ہے, لیکن آگے سے جواب میں کچھ ہو نہیں سکتا. تو یہ ریمائنڈر ہے, کیوں نہیں ہو سکتا, کیونکہ آپ زوال میں ہیں. تو آپ کو ایک کمپریہنسو اس عروج کی طرف جانا ہے, کمپریہنسولی اپنی ڈائریکشن, اپنی اپروچ, اپنی سوچ جو ہے وہ تبدیل کرنی ہے. اور مڈل ایسٹ کی مونارکیز نے بہت بڑی غلطی یہ کی کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو بدلا نہیں. ایون ملیشیا اور انڈونیشین ملکوں کی طرح اگر یہ کانسٹیٹیوشنل مونارکیز کی طرف ہی چلے جاتے اور یہاں پر باقی معاملات کو آگے بڑھنے دیتے تو پھر آج اس طرح سے یہ یرغمال نہ ہوتے. بہرحال یہ ایک تلخ تاریخ ہے اور ان مونارکیز کو چلانے کے لیے بہت سارے ملک قربان ہوئے ہیں. یہ ایک بڑی تلخ جو ہے وہ تاریخ ہے. اور یہ جو دیکھیں نا, دنیا اس وقت کنڈیم کر رہی ہے, اور کنڈیم کرنا اس وقت سب سے فولش اقدام ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ کنڈیمنیشنز اس آرڈر کے تحت تھیں جن کو انہوں نے خود توڑ دیا ہے. اس آرڈر میں یہ کنڈیمنیشنز ویلیو رکھتی تھی, اس کو اسرائیل اور امریکہ نے جان بوجھ کر توڑا ہے. اب آپ دیکھیں گے انہوں نے UN کی ہیومن رائٹ سے نکال لیا اپنے آپ کو, یعنی کنٹروورشل کر دیا, اور اسی نے اب رپورٹ دی ہے جینوسائیڈ کی. وہ کہتے ہیں ہم تو اس کو مانتے نہیں ہیں. ICC کے اوپر سینکشن لگا دی. تو یہ ہے ٹو ری رائٹ دا ہسٹری. کل کو اگلی صدی میں ہسٹری کیا پڑھائی جا رہی ہوگی, جو ان کے گولز ہیں کہ وہ عالم عدالت تو تھی ہی بائسڈ ٹوورڈز اسرائیل. ان کے بیانات دیکھیں نا, آگے سے وکٹم بنے نظر آتے ہیں. تو یہ کنسپٹ ہے ری رائٹ کرنے کا ہسٹری کو. تو غزہ میں لیف فلیٹس جب گرائے گئے ہیں کہ یہاں سے ایویکویٹ کریں. اور ذرا گلوبل ٹائمز کیا لکھ رہا ہے, ساؤتھ کوریا کے فارن منسٹر جب وہ چائنا پہنچ رہے ہیں, ساؤتھ کوریا ہٹس آؤٹ ایٹ US ان ریئر کرٹیسزم. اب یہ چائنیز میڈیا لکھ رہا ہے اس کو کہ بڑا ہی ریئر کرٹیسزم جو ہے وہ ساؤتھ کوریا نے امریکہ کا کیا ہے. اور کیا کہا ہے, اٹ از ناٹ دا سیم ایلائی. چائنیز میڈیا بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے, یہ وہ سیم الائی نہیں ہے جس پر ہم نے اعتبار کیا تھا. تو امریکہ نے سب کا اعتبار جو وہ توڑ دیا. دیکھیں نا وجہ پتہ ہے کیا, جیسے جاپان ہے, جیسے ساؤتھ کوریا ہے, ان میں امریکن فوجیں بیٹھی ہوئی ہیں, تو فوری الٹرنیٹو ان کے پاس نہیں ہے. یہی حال خلیجی ریاستوں کا ہے. برے طریقے سے یہ ملک پھنس گئے. وہ ملک تو ظاہر ہے ان کی الگ معاملات ہیں, یہ مڈل ایسٹ والے زیادہ برے طریقے سے پھنسے ہیں کیونکہ یہ سارے انڈے ایک ہی ٹوکری میں ڈال کر بیٹھے ہوئے تھے اور اتنے ڈیپینڈنٹ ہو چکے تھے امریکہ کے اوپر جو ہے کہ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کریں. تو ظاہر ہے ساؤتھ کوریا جاپان میں ان کی فوج بیٹھی ہوئی ہے, اتنا جلدی اور اتنا امیڈیٹ نہیں پاسبل کہ وہ امریکہ کو سیدھے ہو جائیں. لیکن یہ بڑی کریج والی بات ہے جو ساؤتھ کوریا کر رہا ہے, اور یہ بات ابھی تک مڈل ایسٹ سے اس لیول کی بات نہیں کی گئی کہ یہ ہمارا وہ اتحادی نہیں ہے. ایسی بات انہوں نے نہیں کی, ایک کنڈیمنیشن بھی نہیں کی. حالانکہ پوری طرح سے امریکہ نے حملہ کروایا. ایران پر حملہ ہوا تو انہوں نے کنڈیم کیا امریکہ کو, انہوں نے امریکہ کو کنڈیم نہیں کیا. اور چائنا کے جو ساؤتھ کوریا کے فارن منسٹر ہیں وہ چائنا کا دورہ شروع کر رہے ہیں. اور آسیان جو ممالک ہیں, ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے ممالک, ملیشیا, انڈونیشیا, سنگاپور, یہ سارے یہ چائنا کے بہت قریب ہو رہے ہیں. اور چائنا کے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں وہ آسیان ریجن میں پہنچے ہیں, اور 22 چائنا آسیان ایکسپو وہاں پر ہو رہا ہے. اور پھر دیکھیے کہ چائنا اور آسیان پیپل ٹو پیپل جو کانٹیکٹ ہے وہ بھی بڑھ رہا ہے. تو یہ ایک اوور آل تبدیلی دنیا میں آ رہی ہے. لیکن مڈل ایسٹ کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ خاموشی تو افورڈیبل نہیں ہے کیونکہ ادھر سے اسرائیل جو کچھ کرتا چلا جا رہا ہے, اندر سے شدید دباؤ ہے. تو لیکن کریں گے تو کریں گے کیا, یہ اب سوال ہے. بہرحال ایک کمپلیکس ریجن ہے, جب آپ پہلے سے تیاری نہیں کرتے تو پھر کمپلیکس صورتحال میں آپ پھنس جاتے ہیں اور فوری آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ کرنا کیا ہے. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا, آپ نے نظر لگا کر اجازت دیجیے. اللہ حافظ.